4 घंटे लगाए, नहीं जी आप चुप करके बैठे वरना मैं हवाला भी नहीं ढूंढूंगा। तो इस तरह की तजर्बे जो हैं उस वजह से मैं होस्ट का कायल ही नहीं हूँ। भाई आप मेरी ब्राड पर आ जाएं, मैं आपकी ब्राड पर आ जाता हूँ। जैसे अभी वायस साहब की ब्राड पर मैं बैठा हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं यहाँ हो रहा। अगर आप अफजल साहब हमारी ब्राड पर आते हैं या फैज भाई भी कई बार हमारी ब्राड पर आए हैं, कोई मसला होता है आपको? कुछ भी नहीं होता। बात करने की हिम्मत होनी चाहिए या बात फेयर करने की कोशिश होनी चाहिए, कोई मसला नहीं होता। बेशक आप इस तरह ब्राड पर आए। मैंने तो अफजल साहब से पूछने कहा था कि अगर आप यो कहें कि हमारी ब्राड पर आओ तब हम वो बात करेंगे आगे, फिर भी मैं आ जाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि एक दफा मैं आपकी ब्राड पर आऊंगा, एक दफा आप मेरी ब्राड पर आए, कोई मसला नहीं है। इम्तियाज साहब के साथ ऐसे बात होती रही है। अब उसके बाद अफजल साहब जो है अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने जो लानी थी वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं आया। अफजल साहब भी इधर मुख्तलिफ ब्राडों पर हर वक्त लाइव मौजूद होते हैं। उसके बाद कितनी देर जनाब ये बैठे रहे हैं लाइव लगाकर, और वो भी मोहम्मद हनीफ सीकर साहब भी जो हैं वो भी लाइव लगाकर बैठे रहे हैं, मजाक उड़ाते रहे हैं बच्चों का या मुख्तलिफ इबारतों का, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अभी तक उन्होंने नहीं दी। चले उन्होंने कोई तैयारी करनी है, जो भी उन्होंने मेहनत करनी है वो कर ले। ये सूरत हाल है। अभी इसके बारे में कोई मजीद शेख आदि भाई है कोई बात इसमें? ये बात वैस भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप कर लीजिए। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें नोट किए हैं, कुछ नहीं मुझे नहीं आ रही, वो लड़कों की आ रही है। अच्छा मुझे मेरा फ़ोन बंद है, अच्छा मेरे फ़ोन पे नहीं आ रही तो वो। अच्छा इसमें ऐसा है कि अवैस साहब अभी तक जो बात है ना, अभी तक बात इसका मैं प्रॉपर रिस्पांस चूंकि मौजूद है मैं वो रिस्पांस दे दूं मीर साहब को। ये बात जो मीर साहब ने की है सो फार, ये बात मैंने सीकर साहब को पहुंचाई कि मीर साहब उस ईसा अलैहि सलाम के हवाले के ऊपर काउंटर देना चाहते हैं, आप उनके साथ आए, और उन्होंने आपसे स्टेटमेंट मांगी है कि आपका इसके ऊपर क्लेम क्या है, आपका स्टैंस क्या है। आप एक स्टेटमेंट दे दें, रिटन या ओरल। सीकर साहब ने कहा कि मैं वॉइस नोट आपको दे दूंगा मेरी साइड का, जो मेरा जो दावा है, मेरा जो क्लेम है। तो उन्होंने ये मुझे सेंड करनी थी, अभी नहीं की। एक दफा मैंने सीकर साहब को कॉल करके रिमाइंड करवाया है कि वॉइस नोट आपने मुझे कहा हुआ है उसी ज़िमन में, उसी हवाले के ज़िमन में, मीर साहब से गुफ्तगू के ज़िमन में, आप वो अभी आपने नहीं भेजा। उन्होंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल वो मैं भेज देता हूँ आपको। वो अभी भी वो पेंडिंग में है। तो सीकर साहब को मैं एक दफ़ा फिर आज कॉल करके अभी याद करवाता हूँ इसके फ़ौरन बाद कि भाई वे ये मामला उनकी तरफ से अभी भी पेंडिंग में है, और ही इज़ वेटिंग फॉर दैट आपकी स्टेटमेंट का, कि आपका स्टैंस उसके ऊपर। तो आप दोनों कम से कम ये या सीकर साहब अभी आ जाएं यहाँ पे, मैं उनको दूसरे फोन से ले आता हूँ ताकि स्टेटमेंट वो अभी दे दें या वो वॉइस नोट दे दें। इस वक्त इसका लाइव रियल स्टेटस ये है। तो मेरे ख्याल में आपके सामने सारी पिक्चर अब डेवलप हो गई है वैसे आपके ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले के ज़िम्मे में। अच्छा मुझे ना एक मिनट मौका दे दें। एक तो पहली बात ये है कि मेरा ख्याल है मैसेंजर वाला जो काम है ना, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो एक तो खुद फेस टू फेस बात करें तो सारे मामला ही मेरा ख्याल है वो क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि आप एक दो बार मैसेज, जितनी बात गुफ्तगू सुनी आप एक दो बार मैसेज लेके गए हैं, तो वो मुझे अब उसके अंदर थोड़ा सा है कि अगर आप ये लेके गए थे और आपने एक दो बार बात की, तो ये तो सीकर भाई को चाहिए कि वो मतलब इसका रिप्लाई और रिस्पॉन्ड करें। मैं तो ये बात सीधा साफ कहूँगा, अगर आपसे बात हुई है और आप उन्होंने कहा है, एग्री किया और कोई चीज़ एग्री किया, तो फिर उनको तो ये आगे मतलब ये करनी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो तारीख़ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के चैप्टर के ऊपर जो आपने कहा था जो बात होनी है, वो तो चैप्टर वैसे ही क्लोज हो गया है। वो भी आप कह रहे हैं कि वो भी अब नहीं होगा। तो अब ये सारी की सारी बातें जो, ये तो चैप्टर एक हिसाब से ख़त्म हो गया अफजल भाई। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जो कंटिन्यूटी के ऊपर है। वो जो रात के 12 बजे वाली बात थी वो भी वो कह रहे हैं कि वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है, उसके अंदर भी कोई पीछे बात कोई नहीं रह गई। तो ये जितनी 3 बातें हैं इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है इन बातों के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी कोई एजच है। अगर कोई करनी है बात कोई है तो आप अभी कर सकते हैं। मतलब आप अब देख लें, अगर मीर साहब हैं और चीज करनी है। अवैस साहब, मैंने सीकर साहब को अभी दूसरे फोन से व्हाट्सएप कॉल किया है, उनको मैंने बताया कि उस मामले के ऊपर लाइव गुफ्तगू अभी हो रही है, जो आपका वेटेड है आपका रिस्पांस। तो आप ब्राड के ऊपर अभी आ जाएं। ही इज अप्रोचिंग योर ब्राड राइट नाउ। ओके, तो वो पूछ लें, क्योंकि शेख हादी साहब ने मुझे मना किया था, तो उनसे पूछें, अगर वो कहते हैं तो फिर मैं शेख साहब से पूछ लें। शेख साहब, अगर वो हवाले वाली बात का, चूंकि वो पेंडिंग है ना, मीर साहब इंतजार करें। मसला नहीं है वैस भाई, अगर वो आकर अगर यहाँ लाइव स्टेटमेंट देते हैं, इसमें क्या मसला है? जी ठीक है, ठीक है। मैं आपकी लाइव पर आ गया हूँ ना, मुझे कोई मसला। सीकर साहब भी, अगर मोहम्मद हनीफ सीकर साहब भी मेरी लाइव पर आ जाए तो उनको क्या मसला है? मोहम्मद हनीफ, हाँ, ये जाहिर साहब बैठे हैं ना, उन्होंने बताया था इनका नाम मोहम्मद हनीफ सीकर है। ठीक है जी, तुसी गुलाम रसूल भी कह लो तो सानू इतराज कोई नहीं। वो तो आपके बंदे ने बताया, मैं क्या करूँ, उससे पूछ लें। ये जाहिद मोहम्मद जाहिद नहीं, जो पेट्रोल पंप पर काम करता है, उसने बताया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम। मीर साहब वैसे आप क्या जॉब करते हैं? जी आप क्या जॉब करते हैं वैसे? मैं कोई जरूरी नहीं समझता आपको बताना कि मैं क्या जॉब करता हूं। नहीं तो बाकियों का हिसाब क्यों रखा हुआ आपने? वो मैं जानूं और वो बंदा जाने, आपको क्या परेशानी है इससे? वाह फिर ठीक है, चलो वरना ऐसे कमेंट ना किया करें। अच्छा प्लीज वेट अ मोमेंट। मैं इससे पहले एक बात कर दूं, देखें मैं एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दूं कि आप दोनों मेरे लिए मोतबर हैं। जहां पर मैंने देखा कि भाई ये बात जो है जहां पे एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट होगी, चाहे वो लफ्जी हो या कोई भी हो, मैं दोनों साइड से ही कह रहा हूँ, चाहे वो सीकर भाई की तरफ से हो या इधर से हो। मैं देखें मैं साफ कह रहा हूँ, मैं ब्रॉड को गिरा दूंगा। पहली बात तो ये है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके। रिस्पेक्टफुली बात होगी, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर तो गुफ्तगू करनी है और अगर हंसी ठट्ठा हमने एक दूसरे पे करना, फिर तो कोई फायदा नहीं है। और अगर लोगों तक भी पहुंचा दे, भाई हमने लोगों तक बात पहुंचानी है, सीकर भाई आप चाहते हैं बात पहुंचे, बट भाई जब नीचे इनके साथी बदतमीजी कर रहे हैं ना, गाली गलौज कर रहे हैं, उनको भी कमेंट बंद कर दें। देखें बदतमीजी कर रहे हैं। मैं कमेंट्स बंद कर वो आदत है, ऐसा भी गवाह है कि वहां भी ये गालियां देता रहा है और अभी यहाँ बैठकर बदतमीजी कर रहा है। कमेंट बंद कर दें प्लीज। एक मिनट मैं कर रहा हूँ, कमेंट बंद कर रहा हूँ मैं, एक मिनट मुझे दे। अतीक भाई भी गालियां निकाल रहे हैं आजकल, मैंने पहली बार सुना। यार नहीं ऐसे तीक या ऐसे नहीं कुछ कहना आपने, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ। देखें मुझे एक मिनट दे दें, मुझे जरा कमेंट सिर्फ ब्लॉक कर लेना एक बार। ठीक है, अच्छा देखें सीकर भाई आप भी, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ एक बार, मैं एक बार रोकूंगा सिर्फ हल्का सा, लेकिन कोई एक दूसरे को अपने टॉन्ट वाली जो बात है ना, प्लीज़ एक दूसरे को टॉन्ट वाली बात किसी ने नहीं करनी। मैं एक दो मिनट लगाता हूँ ताकि शुरू से ही एक डेकोरम बना रहे और शुरू से ही डेकोरम खराब ना हो। तो अच्छा मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, यार वैसे दोनों साइड बड़ा से। सब ठहरेगा यार, हम कोई पागल थोड़ी है वैसे, हमने कोई मतलब आपस में गालम गलोच करना है या हमने कोई ताने नहीं सीकर भाई वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी किस्म का मसला बने। मैं सबसे पहले अफजल भाई आपको 2 मिनट मैं सिर्फ आपकी बात को रिपीट कर दूं। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए, यहाँ पे लोग भी सुन रहे हैं, हम भी देखने स्पेशली आते हैं इस बात के लिए, और बात है नेक नीति से दीन इस्लाम के ऊपर गुफ्तगू के लिए। आप पर्सनल अटैक्स एक दूसरे के ऊपर ना करें, और अगर करें तो अवैध साहब ब्राड को गिरा दें, क्योंकि हम ये वर्थ नहीं है फिर इस तरह से। प्लीज, थैंक यू। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि आप अफजल भाई मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जितनी पूरी बात है इसको समेट के अगर आप बता दें, ताकि उसके बाद फिर मैं एक टाइमिंग लगा के बात स्टार्ट करूँगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक तो ये कि चूंकि मामला इस वक्त जो ओपन फाइल है वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में, जो मेरी ब्राड के ऊपर सीकर साहब ने रेफरेंस पढ़ा था, वो बात है मैटर इस वक्त। बाकी क़याम पाकिस्तान के ज़िमन में एक दूसरा मामला था, चूंकि सीकर साहब यहाँ नहीं थे, वो मैं पैसिंग रिमार्क के तौर पर मेंशन कर देता हूँ कि वो मैंने सीकर साहब को पैगाम पहुंचाया था कि हवाला जात के ज़िमन में मीर साहब की जो डिमांड थी, उसके ऊपर सीकर साहब ने शुरू में कहा था चले मैं कुछ हवाला जात शेयर कर दूंगा, लेकिन लेटेस्ट इसके ऊपर जब मैंने अभी रिसेंटली उनको रिमाइंड करवाया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई हवाले शेयर नहीं करूंगा, उनको कहें अपनी रिसर्चें करें और खुद अपनी तैयारी करें। ये है मैटर इस वक्त, और वो क्लोज हो चुका है दोनों साइडों से। इस वक्त जो है ये स्टेटस है, इट मीन्स कि दोनों साइडों से वो क्लोज हो गया। अब आइटम नंबर 2 है, वो है मेरी ब्राड के ऊपर सीकर साहब ने रिसेंटली लूक में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में जो एक रेफरेंस पढ़ा, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मदऊ किए गए एक फरीसी के घर में, और वो सारी स्टोरी, और फिर उसके ऊपर काउंटर जो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने अपनी किसी किताब में उसको मेंशन किया, उस वाक़े को, उसके कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत अदल बदल करके। तो वो उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हुई। शेख हादी साहब ने इस चीज़ को लिया हुआ था कि सीकर साहब ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है मिर्जा साहब की जो तहरीरात है उसी वाक़े के ज़िमन में, और हमारे पास उसकी जो असल वर्शन है, यानी करेक्ट वर्शन, जो अगेन उनका बयान कि सीकर साहब ने मिस रिप्रेजेंटेशन की, हमारे पास प्रॉपर रियल हवाला जात बाइबल से मौजूद है, रिसर्च के बाद हमारे पास मौजूद है, और हम वो दिखाने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, सीकर साहब आएँ और हमारे पास वो देखें, और फिर सीकर साहब हमारे साथ हमसे अपोलोजाइज करें कि उन्होंने ये मिर्जा साहब के ऊपर एक झूठ बांधा। इस ज़िमन में शेख हादी साहब ने मुझे सेवरल व्हाट्सएप कॉल्स की, मेरी उनसे बात हुई। एक दिन हमने तय किया कि रात 12 बजे उस दिन हम होस्ट टू होस्ट, सीकर साहब की डिमांड थी कि ही विल स्पीक टू मीर सलीम साहब या मीर लतीफ़ साहब इस मजमून के ऊपर। शेख हादी साहब से मैंने कम्युनिकेट किया, इन्होंने कहा कि मैं मीर सलीम साहब को बुला लूँगा, तो नो प्रॉब्लम।
وہ رات کے 12 بجے. سم ہاؤ سیکر صاحب کو غلط فہمی ہوگی کہ یہ اگلے دن کے رات 12 بجے تھی. بہرحال میں نے انہیں کال کی, اس وقت یہ سو رہے تھے, جگا کے یہ آ گئے اور ہم انتظار کر رہے تھے. پھر اگلی بات ساری آپ کے سامنے آلریڈی آ چکی ہے, وہ مکس اپ ہو گیا. ٹھیک ہے افضل بھائی ٹائم میرا خیال ہو گیا. افضل بھائی میٹر از پینڈنگ. میرا خیال آپ کا ہو گیا. اوکے اچھا, اس کے بعد شروع کرتے ہیں. سیکر بھائی آپ نے پوری گفتگو سنی ہے, میں آپ کے اوپر 2 منٹ لگاتا ہوں, اپنی بات کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں. یار 2 منٹ کا تو ویسے بھی ٹائم میرے خیال میں آپ نہ بھی لگائیں تو میرے خیال میں بات ہو جائے گی. میں نے ایک حوالہ پیش کیا, میں نے کہا مرزا صاحب نے دروغ کی ہے اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہے, بائبل میں جھوٹ بولا ہے, وہ باتیں لکھی ہیں جو بائبل میں بھی موجود نہیں ہیں, اور اس کے اوپر کہا گیا کہ سیکر نے جھوٹ بولا ہے, تو دعویٰ کیا انہوں نے میرے جھوٹ بولنے کا. دعویٰ ثابت کر دیں, ختم ہوگی بات, ثبوت پیش کر دیں جو میں نے جھوٹ بولا, اور دکھا دیں جو بھی مرزا صاحب نے لکھا بائبل میں موجود ہے, بات ختم. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کا ٹائم ختم کر دوں سیکر بھائی میں یہاں پہ؟ ہاں جی اوکے ٹھیک ہے جی. میر بھائی آپ کا 2 منٹ جو ہے نا, میں نے میر صاحب آپ کے 2. افضل وڑائے صاحب نے جو کہا تھا 2 منٹ کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کروائیں گے, تو ابھی میں سٹیٹمنٹ سننا چاہتا ہوں جو میں نے ان سے کہا تھا نا, سٹیٹمنٹ لے کر دیں, اور انہوں نے کہا تھا جی انہوں نے وعدہ کیا وہ سٹیٹمنٹ دیں گے. میں مائک میوٹ کرتا ہوں, یہ وہ سٹیٹمنٹ دیں جو افضل وڑائے صاحب نے ان کو کہا تھا, اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا جی میں سٹیٹمنٹ دوں گا. جی میں سن رہا ہوں. جی سٹیٹمنٹ میری یہ ہے کہ جی میں نے سٹیٹمنٹ افضل وڑائچ صاحب کی براڈ پہ دی تھی, جو کہ آپ نے ماشاءاللہ ریپیٹ پہ کر کے چلائی ہے, جس میں آپ نے خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے, خدا کی قسم یہ بائبل میں نے لکھا ہوا. اویس بھائی میوٹ لگائے گا, آپ کا شور آ رہا ہے. وہ آپ نے میرے خیال میں کوئی 3600 دفعہ اپنی براڈ پہ میری سٹیٹمنٹ چلا دی ہوئی ہے, تو آپ نے دعویٰ پیش کیا کہ اس نے جھوٹ بولا, اس نے پڑھی نہیں ہوئی تھی, تو آپ دعویٰ ثابت کریں اپنا, یہ گھوڑا یہ میدان, دعویٰ ثابت کریں, دکھائے میں نے جھوٹ بولا. اچھا ابھی افضل وڑائے صاحب بتائیں گے کہ ان کو کیا سٹیٹمنٹ میں نے لینے کے لیے کہا تھا. جی افضل وڑائے صاحب ذرا بتائیں گے آپ کیا سٹیٹمنٹ آپ کو لینے کے لیے بھیجا تھا. صاحب اپنی ورڈنگ کو ریپیٹ کر دیں, میں یہاں پہ سن رہا ہوں, اگر نہ ہوئی تو میں بول پڑوں گا کہ ایسے نہیں. آپ اپنے الفاظ میں ذرا بیان کریں نا. میر صاحب آپ ڈائریکٹ بات کر لینا میرے سے. اچھا افضل وڑائچ صاحب کرتا ہوں آپ سے بات, آپ سے بھی کرتا ہوں, آپ ذرا وہ افضل وڑائچ صاحب کو ریپیٹ کرنے دیں نا. انہوں نے آپ سے جب کہا ہے یہاں ویسا بھائی کے سامنے سارے لوگ سن رہے ہیں, جی انہوں نے آپ کو میرا پیغام دیا تھا, تو میں سننا چاہتا ہوں وہ کیا پیغام دیا تھا انہوں نے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ آئندہ سے افضل وڑائچ صاحب کو یہ ذمہ داری کوئی دے بھی تو اس کا فائدہ بھی ہے کہ نقصان ہی ہے کہ افضل وڑائچ صاحب کو بتائیں کچھ اور آگے جا کے کچھ بتا دیتے ہیں. جی افضل بھائی آپ ذرا وہ سٹیٹمنٹ بتائیں, میں نے کیا میسج آپ کو دیا تھا. نہیں صاحب, وہ جو لائیو آپ کے وہاں پہ بولے گئے الفاظ تھے, وہ ایگزیکٹ الفاظ سیکر صاحب تک پہنچائے گئے تھے. اس کو آپ اسی طرح سے, سیکر صاحب یہاں پہ موجود ہے اور وہ خود ٹیسٹیفائی کر دیں گے کہ آپ کے ایگزیکٹ الفاظ ان تک پہنچا دیے گئے تھے. تو اس لیے آپ اس میٹر کو پیغام رسانی کو یہاں پہ ایشو نہ بنائیں, وہ ایشو نہیں ہے. سیکر صاحب آپ تک وہ ڈائریکٹ ان کے وہ میرے ڈائریکٹ الفاظ وہ یہاں پلے کر دیں تاکہ لوگ سن لیں کہ سٹیٹمنٹ کیا لینے کے لیے بھیجا. اب آپ تک ان کے ڈائریکٹ الفاظ پہنچے تھے کہ نہیں ان کی؟ جی میرے تک جو ڈائریکٹ الفاظ یہ پہنچے تھے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ پہ میں رضامند نہیں ہوں, اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے سیکر کی براڈ پہ جانے پہ, اور میں سیکر کی طرف چل جاؤں گا, سیکر میری طرف آ جائے. یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ تک بات ٹھیک ہے, کنفرم کر دیں میر صاحب, یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ میں غلط تو نہیں بتا رہا؟ آگے پھر میں اگلی بات بتا رہا ہوں. سٹیٹمنٹ کی میں اصل میں بات کر رہا ہوں نا. اور دوسری انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص کرے, اگر بائبل میں جو چیز موجود نہ ہو اور کوئی بھی شخص ایسا کہے تو اس کے لیے گستاخی کا فتویٰ ہے. کوئی اس طرح کی باتیں انہوں نے میرے خیال میں کی تھی, یہی بات تھی نا بڑے صاحب؟ یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ہی میرے طرف ابنا امان آپ کا پیغام پہنچ گیا تھا, اور پھر میں نے جو وڑائچ صاحب کو جواب دیا تھا اور جو آڈیو میں نے پھر کر دی تھی وہ میں ابھی آپ کو دہرا دیتا ہوں. وہ بات یہ تھی کہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. میں نے تو وڑائچ صاحب کی براڈ پہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھی, آپ نے دعویٰ کیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اور میں نے دعویٰ جو ہے, میں میر صاحب پاکستان والے ٹاپک پہ دعویٰ کر کے میں دیکھ چکا ہوں, آپ جواب دعویٰ دینے کے کبھی روادار نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, تو اب آپ نے دعویٰ کیا تو ثابت کریں میں نے جھوٹ بولا ہے. میں کیوں سٹیٹمنٹ دوں, میں کیوں بولوں جی فلانا کرتا ہے تو فلانا نہیں؟ آپ نے مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے بائبل کے اوپر, آپ نے کہا اس نے جھوٹ بولا, تو آپ تو ثابت کریں مرزا صاحب نے جھوٹ نہیں بولا. دکھا دیں, فحش عورت کے دکھا دیں وہ چیزیں جو آپ نے دکھا دی. میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, تو اس کے اندر میرے خیال میں باقیوں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ مرزا صاحب کے ماننے والے. میں نے ایک دعویٰ کیا ہے, میں نے افضل صاحب کی براڈ کے اوپر ایک اپنی وہ کی ہے, پروگرام کر رہا تھا, اس کے اندر میں نے ایک بات کر دی اور میں نے ثبوت دیا اس کا. میں تو معاملہ اپنا ختم کر دیا تھا. آپ نے میری آڈیو چلا کر کہا کہ اس نے جھوٹ بولا.
اب دعوے کا ثبوت آپ کے اوپر ہے, بارے ثبوت آپ پہ, آنرس از آن یور شولڈرز. جی جزاک اللہ. اچھا یہ سارے سننے والے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہوسٹ بھائی ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افضل وڑائے صاحب نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں سیکر صاحب کو میں نے پیغام آپ کا پہنچا دیا ہے اور سیکر صاحب جناب سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں گے اور وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. اور آپ کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دینے سے صاف چٹا انکار کر دیا ہے, جیسے انہوں نے وہ حوالے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا. پہلے انہوں نے اقرار کیا میں حوالے دوں گا, پھر انکار کر دیا بھی میں نہیں دیتا حوالے, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اور اب یہ وہ جو میرا ان سے مطالبہ تھا جو افضل وڑائے صاحب کے ذریعے میں نے کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی ہوسٹ ٹو ہوسیا جو, وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے کہا بھی میں آپ کی براڈ پر آ جاؤں گا, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کسی پر یہ اعتراض کرنے کا مقصد کیا ہے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ اس سے بندہ گستاخ ثابت ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عموماً یہ حوالہ جات اس لیے پیش کیے جاتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دی ہے. اچھا جی گستاخی اگر کوئی کر دے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ علماء کی کتابوں میں لکھا ہے جی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر یہ واقعی اس طرح مانتے ہیں تو جس نے بھی اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں پھر اس کو اسلام سے خارج ماننا پڑے گا اور گستاخ ماننا پڑے گا. یہ ون وے ٹریفک چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف مسیح علیہ السلام پر اعتراض کریں گے اور آپ کٹہرے میں ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو کر یا ملزم کی طرح کھڑے ہو کر ہمیں جواب دیں گے, لیکن ہم سے کوئی سوال نہیں آپ کر سکتے. بھائی جو مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے یا جو الفاظ لکھے ہیں وہ بائبل کے اندر مختلف صورتوں میں موجود ہیں, لیکن جو آپ کے اکابر نے وہی الفاظ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چلا کر الفاظ لکھے ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا پھر سٹیٹمنٹ دیں گے؟ وہ سٹیٹمنٹ دونوں پر جو معیار آپ قائم کریں گے وہ دونوں پر لگا کر دیکھ لیں گے. تو آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو الزام آپ مسیح موعود علیہ السلام پر لگائیں گے وہی الزام آپ ان سارے علماء پر لگا دیں کہ جنہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں. یہ تھا میرا مطالبہ, لیکن اب وہ صاحب مکر گئے ہیں کہ نہیں جی میں الزام لگاؤں گا آپ پر, آپ صرف اس کا جواب دیں گے, بس کہانی ختم ہو جائے گی. تو یہ اس طرح ون وے ٹریفک چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ جماعت احمدیہ کے پاکستان میں کردار پر بات کریں تو پھر دونوں سائڈوں کو دیکھا جائے گا. عربی کا مقولہ ہے کہ کسی چیز کی خوبی کا یا خامی کا پتہ چلتا ہے دو چیزوں کا مقابلہ کرنے سے, کہ دوسرے جو گروہ تھے ان کا پاکستان بنانے میں کیا کردار تھا. اگر یہ کہتے ہیں جی قائد اعظم اور جناب پاکستان کی محبت میں یہ کر رہا ہوں, اگر یہ واقعی اپنی اس بات میں سچے ہیں تو یہ ہر اس گروہ کے بارے میں پروگرام کریں. انہوں نے وعدہ کیا ہے جی میں کرتا ہوں جی پروگرام, میں مودودی صاحب پر بھی پروگرام کروں گا, احراریوں پر بھی میں کروں گا اور جمعیت علماء ہند پر بھی پروگرام کروں گا. کس قدر پاکستان بننے کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, پاکستان کو پلیدستان کہا. بھئی کب کریں گے پروگرام؟ انہوں نے کہا جی 1 مہینے کا پروگرام ہم نے کیا ہے. کدھر ہے بھئی وہ پروگرام؟ وہ پروگرام بھی اپنے جناب پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے, کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ کیا انہوں نے حوالے دیے تھے تاکہ ان کے اوپر یہ غلط اپنے اشکالات کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ کہیں دور نہ کوئی کر دی. افضل وڑائے صاحب بھی میں نے کہا کہ اگر وہ حوالے نہیں دیتے, انہیں کہ ہمیں اس پروگرام کا لنک دی جو 1 مہینہ کرتے رہے ہیں, وہ جی وہ پلان کر رہے ہیں, وہ کبھی اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ لوگوں کی پبلک کی اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز آپ چھپا کر بیٹھے ہیں, سٹیٹمنٹ آپ دینا نہیں چاہتے کہ ہم بس اعتراض برائے اعتراض کریں گے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, لا یعنی وقت ضائع کرتے رہو بیٹھ. ٹھیک ہے اویس بھائی, یہ جب میں یہ اللہ رپلائی کر لوں تو پھر میرے خیال میں 2 منٹ ہی لگا دیجیے گا کیونکہ ادھر خطاب بڑا لمبا ہو جاتا ہے. اچھا جی بات ایسے ہے کہ نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. ہماری نیتوں پہ پہلے شک کر دیا گیا کہ اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ گستاخی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ فلاں کرنا ہوتا ہے. لیکن جی بات یہ کہ ملفوظات حضرت مسیح موعود ہے, جلد ہے اس کی نحم ہے, الزامی جواب دینے کا طریقہ. عیسائیوں کو جواب دیتے وقت بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تو یہ بات بالکل صاف ہے جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کیے جاتے ہیں تو صرف متنبع کرنے کی خاطر انہیں مسلمہ کتابوں سے الزامی جواب دیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی ایسی بات نکالے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب لکھی ہو اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو. ہاں یہ مرزا صاحب نے کہا ہے, مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ اناجیل سے نکالا ہے. میں نے اناجیل سے وہ بات نکالی ہے جو مرزا صاحب نے لکھی ہے لیکن وہ اناجیل میں موجود نہیں ہے. آپ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میر سلیم نکال کے دو اس کو سیکر کو وہ بات جو میں نے لکھ دی اپنی کتاب میں اور انجیل سے وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو نہیں مل رہی. میر سلیم کیوں نہیں دیتے ہو سیکر کو وہ بات؟ میری تحقیق میرا دماغ وہ کیا ہے, پاکستان میں پورے جہان کا آپ نے گلا پٹ دیا ہے, پاکستان میں بھی بعد میں آئیں گے. مرزا صاحب کا جو ہے آپ کو میں دیتا ہوں حوالہ, ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, انجیل سے مجھے نکال کے دے دے.
ना निकले तो लोगों के सामने माफी मांग लें, और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की मैंने हमेशा बात की है, गुस्ताखी पे तो बात पे आएंगे, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो दिखाए ना। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये बड़ा माकूल सा मेरा इस पे मुतालबा है, और इसके ऊपर शोला बयानी करना या करना या लोगों को घुमा लेना बातों में, ऐसे नहीं होगा। मिर्जा साहब ने कहा है कि जो बात मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में की है वो अनाजील से की है, मुसलमा किताबों से की है। मैं पढ़ता हूं आपके सामने एक करके, इतराज मुझे निकाल के दे अनाजील से वो बात, मिर्जा साहब को सच्चा साबित करें। बहुत शुक्रिया, और टाइम लगाएं यार, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बात हो जाती। ठीक है, मैंने इसलिए शुरू से कहा था अमीर भाई अब टाइम लगाएं और ये पॉइंट सामने रखें, और आप वो सेम दिखाएंगे फिर, मतलब। और जो आपने एक असूल, अच्छा इसमें नहीं, मैं अमीर भाई आपकी तरफ आने से पहले सीकर भाई एक असूल और भी वो कह रहे थे जो शायद आपने उसको बाईपास किया है। वो असूल ये था, वो ये कह रहे थे कि अगर वही स्टेटमेंट्स किसी और अकाबर की भी निकलती है, वैसे ही मैं किसी बुजुर्ग की वो बात निकलती है, तो उसको फिर कैसे देखते हैं, और उसके ऊपर भी वही फतवा लगाना है आपने, तो इसको भी जरा प्लीज आप एक मैं को देता हूं, फिर आप इसको। है, मैंने वहां पर उस बुजुर्ग की स्टेटमेंट्स नहीं थी पढ़ी, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। ये मानने वाले हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के। इन्होंने अगर स्टेटमेंट दिखानी है तो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिखाए, मुझे मेरे नबी की दिखाए, मैं इनको इनके नबी की दिखाता हूं, बात खत्म होगी। जी मीर भाई आपके ऊपर मैं टाइम लगाता हूँ 2 मिनट। अच्छा, ये बात ये है, टाइम लगा दिया आपने। अच्छा, अर्ज ये है कि ये जैसा कि उस मौजू पर भी ये वन साइडेड ट्रैफिक चलाना चाहते हैं, और इस मौजू पर भी वन साइडेड ट्रैफिक चलाना चाहते हैं कि वहाँ जी अहमदी मुसलमानों के किरदार पर बात हम करेंगे कि पाकिस्तान की तहरीक में क्या किरदार था इनका, लेकिन हम अहरारियों के किरदार पर बात नहीं करेंगे, उसको हम छुपाएंगे, उसको हम एनकोडेड रखेंगे, और जमात अहमदिया को हम डीकोड करने की नाकाम कोशिश करेंगे। हम जमीयत उलमा हिंद की जो पाकिस्तान की मुखालफत है उसको छुपाएंगे, और जमात अहमदिया के बारे में हम लोगों में गलत फहमियाँ पैदा करने की नाकाम कोशिश करेंगे। हम मदूदी साहब की जो उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की है, क़याम पाकिस्तान की, उसको हम एनकोडेड रखेंगे, वो लोगों से छुपाएंगे। ये अकीदे हम लोगों को कभी पता नहीं चलने देंगे कि वो किस कदर पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे। लेकिन जमात अहमदिया के कोई पुराने हवाले उस जमाने के, जिसमें कायदे आज़म भी जो था वो कांग्रेस का साथी था और मुस्लिम लीग में शामिल नहीं था, और अखंड भारत की वो जनाब कोशिश किया करता था, उस जमाने का कोई इधर उधर से पर्ची एक छोटी सी लेकर तो उसमें लोगों को जो है वो जनाब गुमराह करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जनाब हम वो हवाले छुपा कर रखेंगे, किसी से दिखाएंगे नहीं, ये कोई भारतीय राज बन गया है। यहां भी वन साइडेड ट्रैफिक है कि हम जी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन वो अगर हमारे अकाबर में से रहमतुल्लाह किरानवी हो, सनाउल्लाह अमृतसरी हो, इब्ने तैमिया हो, कासिम ननोतवी हो, वही हवाला वो पेश करके उससे ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो उनको हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन सा नबूवत का दावा किया है। मतलब यह है कि अगर कोई नबूवत का ना दावा करे तो उसके लिए असूल और है, अगर कोई नबूवत का मुद्दी हो तो उसके लिए असूल और है। गुस्ताखी तो गुस्ताखी होती है, और अगर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ही किसी चीज को साबित करना है आपने, तो वो रहमतुल्लाह किरानवी को भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कहें। वो जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी को, जिसने उस पर तकरीज लिखी है और देवबंदियों ने वो किताब छापी है, उनको भी आप कहें कि वो बददयानत है, वो इल्मी बददयानतियां करके बाइबल पर झूठ बोल रहे हैं। तो ये वन साइडेड ट्रैफिक चलाने के लिए यहां हम नहीं बैठे। अगर जुर्रत है, हिम्मत है कि वही फतवा जो यहां लगाएंगे वहां लगाएंगे तो बात आगे करेंगे, वरना जी शुक्रिया जी, टाइम लगा दे। ठीक, अच्छा एक मिनट सीकर भाई, आपका टाइम भी ये लगता है यार। अफजल राज भाई आप टाइम लगाएंगे जरा, मेरे यार एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जरा सारे माशाल्लाह 200 लोग इस टाइम सुन रहे हैं। मीर साहब ने पैरों पे भार नहीं डाला, मीर साहब ने राह फरार इख्तियार कर लिया बाइबल वाले हवालों पे। मैंने कितनी मतलब कि समझ तसल्ली के साथ मिर्जा साहब का कॉल पढ़ के सुनाया, मीर साहब ने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। मीर साहब कहते हैं हम खोल देते हैं पूरा मैदान, फलाना भी गया फलाना भी गया। मीर साहब, यहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बैठा है। करानवी साहब मेरी फुफ्फो के बेटे नहीं है। करानवी साहब ईसा अलैहिस्सलाम पर वो बात जो बांधेंगे ना, जो बाइबल में नहीं लिखी हुई, मैं कहूंगा करानवी साहब डिसऑनेस्ट हैं। आप में जुर्रत है मिर्जा साहब को डिसऑनेस्ट कहने की? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करानवी साहब को डिसऑनेस्ट कहूंगा जब आप ये साबित करेंगे बाइबल में बात नहीं लिखी। लेकिन पहले मिर्जा साहब आएंगे, पहले मिर्जा साहब आएंगे। आगे पीछे कहते हो नबी का जो तवाज़ुन है वो नबी से है, इल्जामी जवाब देंगे नबियों के ऊपर। फलाने नबी ने भी ये किया था, इस बार करानवी साहब याद आ गए। नबी क्यों नहीं लाते बीच में? जब मैं मिर्जा साहब की दिखा रहा हूं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तो नबी लाओ ना बीच में।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آؤ نا بیچ میں کہ یہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی یہ لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب کرانوی صاحب یاد آ گئے, دین کرانوی صاحب سے لیا ہے. مرزا صاحب نے کرانوی صاحب سے سارے علم لیا تھا بائبل کا. میر صاحب پیروں پہ بھاٹ ڈالے, مرزا صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے کہا تھا میرے فرقے کے لوگ علم و معرفت میں وہ کمال حاصل کریں گے کہ اپنے براہین کے نور سے مخالفوں کے منہ بند کر دیں گے. منہ بند کرے میرا, میں بیٹھا ہوں سامنے. یہ کیا بات ہوئی؟ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں, فلانی چلانا چاہتے ہیں, کیا باتیں باتوں باتوں میں ٹائم گزار دینا ہے. چلے پیروں پہ بھاٹ ڈالے اور مجھے کہے ہاں بھی سیکر بتا بھی کون سی ڈس آنیسٹی کی ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے. بعد میں کرانوی صاحب کو بیچ میں لے آئیں گے. کرانوی صاحب کون سا دور چلے گئے؟ آئیں شروع کریں. میرے خیال میں یہ گھوڑا یہ میدان, ہاتھ کنگن کو عارضی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. شروع کریں میر صاحب, آئے مرزا صاحب کو سچا ثابت کر دیں میرے سامنے. جزاک اللہ. جی تھینک یو. اچھا جی, یہ ہے ازالۃ الہام کتاب ہے, جلد نمبر 2 ہے اس کی. رحمت اللہ کرانوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے. متکلم اسلام محقق مذاہب عالم مجاہد حق حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی کی رد عیسائیت پر فارسی زبان میں سب سے پہلی نایاب کتاب, اور اس پر تالیف ہے جی رحمت اللہ کرانوی کی, جس کو بریلوی بھی اون کرتے ہیں, دیوبندی بھی اون کرتے ہیں, وہابی بھی اون کرتے ہیں. اور یہ جناب اس پر تقریر لکھی ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے. اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے. حضرت عیسیٰ کا نکاح نہ کرنا زہد کی وجہ سے نہیں تھا, بلکہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ اتفاقی طور پر ان کو اس کی نوبت نہیں آئی, کیونکہ صرف 33 سال کی عمر میں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. بلکہ حضرت مسیح کی ذات گرامی کا انکار کرنے والا تو کہہ سکتا ہے کہ ان کا نکاح نہ کرنا نہ تقوی و زہد پر محمول تھا, نہ ہی یہ توجیہ کرنا درست ہے کہ اس کا اتفاق نہیں ہوا, کیونکہ لوکا باب 7 آیت 33 میں ہے, کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینا والا نہ تو روٹی کھاتا آیا اور نہ میں پیتا آیا, اور تم کہتے ہو کہ اس میں بادرو ہے. ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ و شرابی, آدمی محصول لینے والے اور گناہ گاروں کا یار. پھر کسی فریسی نے اسے درخواست کی میرے ساتھ کھانا کھا, پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی, یہ جان کر وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے, سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی, اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونجا اور اس کے پاؤں بہت ہی چومے اور ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا اسے جو چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے, کیونکہ بد چلن ہے. یسوع نے جواب میں اسے کہا ہے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا ہے استاد تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا, مگر اس نے جسے میں جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنے نہ چھوڑے. صفحہ نمبر 210 پر وہ کہتے ہیں ان آیات میں صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ فریسی آج جناب کو کھاؤ پیو اور شراب کا رسیہ سمجھتا تھا. جی میرا ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ٹوٹل راہ فرار مرزا صاحب نے اختیار کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اپنے منہ سے مانا ہے, اپنے منہ سے مان گئے ہیں کہ کرانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک فریسی کے گھر وہ دعوت پہ گئے, او پہ جے سارے دا سارا مقدمہ میں ثابت کر دیا مقدمہ. مرزا صاحب کہتے ہیں وہ فحشہ عورت کے گھر گئے, کرانوی صاحب نے کہا کہ فریسی کے گھر گئے. یہ دیکھو لوک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, a فریسی asked him to eat with him, فریسی نے ان کی دعوت کی. کرانوی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے. مرزا صاحب نے کہا وہ فحشہ عورت کے گھر گئے. کرانوی صاحب کی بات تو لوک 7 میں لکھی ہے, مرزا صاحب کی دکھائیں مرزا صاحب کی عبارت. مرزا صاحب بھی فتویٰ لگا دیا بیٹھے بیٹھے. یہ ریسرچ کی بھی آپ نے آج تک, اور مرزا صاحب پہ فتویٰ لگا دی. کرانوی صاحب کی کوئی اور عبارت نہیں ملی آپ کو. اسی پہ تو پھڈا تھا اس ٹائم, کان بند تھے جب میں اعتراض کر رہا تھا بیٹھ کے, میری آڈیو جب چلا کے مذاق اڑا رہے تھے. یہی تو میں کہہ رہا تھا, فحاشہ عورت کے گھر مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ جیزس گئے, آپ نے اٹھا کر فریسی کے گھر بھیج دیا. کرانوی صاحب کو تو آپ نے خود سچا ثابت کر دیا. میں پھر بھی ابھی کرانوی صاحب پہ نہیں جاؤں گا. کرانوی صاحب پہ جب بات آئے گی تب کرانوی صاحب کی بات آئے گی. میر صاحب مرزا غلام احمد کو سچا کرے. ایک نور القرآن نمبر 2 روحانی خزائن جلد نمبر 2 پیج نمبر 448, ایک زانی عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر سے مل کر بیٹھتی اور ناز ناز و نخرے سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے تل سے اس کے سر پر مالش کرتی. دکھائیں حرام کاری کے تر سے مالش, دکھائیں حرام کاری کے تر سے مالش. مقدمہ ثابت ہو جائے گا آپ کا آج. دکھائیں فحاشہ عورت کا سر پہ مالش کرنا, حرام کاری کے اتر سے مالش دکھائیں. آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کا پالا کس سے پڑا آج تک؟ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے آپ لوگ بھی. ایک کسبی عورت کو یہ موقع نزدیک آنے کی ضرورت منع کرتا ہے. ایسے لوگوں کو حرام کار عورتوں کے چونے سے مزہ آتا ہے.
وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسے کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے. دکھائیں کسی ناسے نے یہ نصیحت کیوں کہ تو حرام کاری کے مال کے عطر کیوں سر پہ لگوا رہا ہے, اور ناسے اس نے فحاشہ عورت پہ اعتراض کیا, دکھائیں یہ اعتراض نکال کے. خود آپ کلین بولڈ ہو گیا, دکھائیں مجھے نکال کر کسی فحاشہ عورت کے سر پہ تیل ملو. ٹائم جو ہے وہ میرا شروع کر دیں آپ. اچھا یہ دیکھیں جی آگے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ کرانوی صاحب کہ ان آیات میں صراحت کے ساتھ تو معلوم ہوتا ہے کہ فریسی جناب کو کھاؤ پیو شراب کا رسیہ سمجھتے تھے. وہ عورت ان کے پاؤں چومتی تھی, عطر ملتی تھی. جناب کی شریع فاوری کے وقت عورت نے پاؤں چومنا بس نہ کیے, حتیٰ کہ فریسی وغیرہ یہ منظر دیکھ کر بد اعتقاد ہو گئے, اور جناب نے ایسا کرنے پر اس عورت کے تمام گناہ ہی بخش دیے. بہت سی عورتیں ان کے ساتھ پھرتی تھیں, اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں, اور جناب مرد تھا اور اس کی بہن کو دوست رکھتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے. اب حضرت مسیح کی شخصیت کا انکار اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ ایک خوبصورت جوان تھے, اس وجہ سے عورتیں ان پر مفتون و عاشق ہو گئی تھیں, ان کے آگے پیچھے گھومنے لگی تھی, اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی, اور بعض عورتوں سے تو جناب کا محبت کرنا پایا تحقیق کو پہنچا ہوا ہے. لہٰذا شراب نوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورتیں بھی پوری کر لیتے تھے. انہیں نکاح کرنے کی کیا حاجت تھی؟ چنانچہ ہندوؤں کے ہزاروں سادھو گنگا اور جمنا کے کنارے کے پاس کنارہ کش ہو کر اسی طریقے کو اپناتے ہوئے نکاح کی ضرورت سے بے نیاز رہتے ہیں. اس بد چلن عورت کے قصہ میں ایک اور بات لائق سماعت ہے کہ اس عورت نے جس قدر حضرت مسیح کے پاؤں چومے, آنسو بہائے, اتنا ہی انہوں نے اس کے جملہ گناہ معاف کیے. سبحان اللہ. مسیحی علماء کا حد درجہ تعصب دیکھیے. ایک طرف اگر حدیث میں یہ منظوم مل جائے کہ خدا پاک کر چاہیں تو گناہ گاروں کے معاف کر دیں, تو فوراً زبانیں تان دراز کرتے ہیں کہ قرینے انصاف نہیں, جبکہ دوسری طرف حضرت مسیح علیہ السلام فاحشہ عورتوں کے گناہوں کو اس کی محبت آمیز افعال مذکورہ عطر لگانا, چومنا, آنسو بہانا وغیرہ کے بدلے میں معاف کر دیں, تو بالکل عدل و انصاف ہے. اس تعدد ازواج کے مسئلہ میں کون کون سی زبان درازی نہیں کی گئی؟ بہت شکریہ, ٹائم لگا دے جی. لے جی احمدیو, یہ ہے تمہارا مناظر ہے. ایک چیز اس نے نہیں کہی کہ میں مرزا غلام احمد کو سچا ثابت کر دوں. دیکھو اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ یہ لے حوالہ, یہ میں تیرے منہ پہ مارتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ میں نے تمام باتیں وہ کی ہیں جو کہ انجیلوں میں لکھی ہوئی ہیں. ٹوٹل فیل. اب کیا ہے, کرانوی صاحب کے حوالے پڑھ سناؤ, کرانوی صاحب کے حوالے پڑھ سناؤ. یار یہ وڈائر صاحب ڈیبیٹر, اس نے ایک مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنا تھا. یہ لیول ہو گیا اللہ کی قسم جماعت احمدیہ کا کہ اگر ان سے الزامی جواب کھینچ لو, یقین کرو یہ اپنے بستروں سے باہر نہ نکلے. یہ تم لوگوں کا حال ہے. مرزا غلام احمد کا مقابلہ ایک عالم دین سے کر دیا. نبی کا تقابل نبی سے, تو اس کا پلمبر کا تقابل پلمبر سے. مرزا صاحب کا یہ تم لوگوں نے لیول کر دیا ہے, اور مرزا صاحب کو کرانوی صاحب سے میچ کر رہے ہو بیٹھ کر. میں نے مرزا صاحب کے 3 جھوٹ پکڑ کے دکھایا بائبل کے اوپر. میر سلیم ہمت ہے تو جھوٹا ثابت کرو جھوٹا ثابت. یہ میں آپ کو اور پڑھ کے سناتا ہوں دوستو. یہاں پر ایک اور میں چیز کر دیتا ہوں. وہ کہتے جی لیکن مسیح کی راست بازی یہ دافع البلا ہے. مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یا نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا, اور کبھی نہیں سنا کہ فحاشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے عطر اس کے سر پر ملا تھا اور اپنے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا. کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. اسی وجہ سے خدا نے قرآن کریم میں یا کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا, کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے کے معنی ہیں. اگر یہ جملہ کرانوی لکھ دے کہ جناب قرآن پاک میں حصور نام اس لیے نہیں رکھا کہ خدا نہ خواستہ وہ شراب پیتے تھے اور فحاشہ عورتوں سے تعلق رکھتے تھے, میں کرانوی صاحب پہ لعنت ڈالوں گا. میر صاحب کیا آپ تیار ہے اس کام کے لیے؟ میر صاحب آپ تیار ہے اس کام کے لیے؟ آپ مرزا غلام احمد کو سچا ثابت کر سکتے ہیں؟ دوسرا, کتنا ٹائم رہ گیا؟ چلو اگلے ٹائم میں بولوں گا. جی شروع کریں. جی آپ اپنا ٹائم کر دیں. آپ نے ایک سیکنڈ میں کلاک لگا لوں پہلے. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں. جی اوور ٹو یو. اچھا میں نے آپ کو رحمت اللہ کرانوی صاحب کا ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال سے ان کی خدمت کرنے لگی. بعض عورتوں سے جناب کو محبت تھی, یہ تحقیق کو پہنچ چکا ہے. لہٰذا شراب نوشی کے تقاضا سے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شرابی تھے, شراب پیا کرتے تھے, اس لیے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورت پوریا کر لیا کرتے تھے. یعنی کہ ان کو جو بیوی سے تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں, چونکہ
وہ شادی شدہ نہیں تھے اور شراب بھی ماشاءاللہ کافی پیتے تھے، شرابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے وہ اپنی جو وہ ضرورتیں جو بیوی سے پوری کرنی ہوتی ہیں وہ ان عورتوں سے پوری کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی اگر وہ رحمت اللہ کرانوی یہ والی بات کرے گا نا پھر میں اس پر لعنت ڈالوں گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ شرابی تھے، چونکہ شراب پیتے تھے اس لیے ان عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیا کرتے تھے، یعنی جو عورتیں ان سے پھرتی تھی ان کے ساتھ بغیر نکاح کے ان کے ساتھ زنا کر کے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ یہ رحمت اللہ کرانوی صاحب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چونکہ شرابی تھے اس لیے دوسری جو ان کے ساتھ عورتیں پھرتی تھیں ان کے ساتھ زنا کر کے اپنی ضرورتیں پیا کرتے تھے، اس لیے تو انہوں نے شادی نہیں کی۔ اب سارے لوگ سن رہے ہیں، 229 لوگ سن رہے ہیں، یہ رحمت اللہ کرانوی وہ ہے جس کو دیوبندی اپنا بزرگ مانتے ہیں، وہابی بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، بریلوی بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں، کتابیں بری ہوئی ہیں ان کی تعریفوں سے، اور یہ جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں یہ دیوبندیوں نے کتاب چھاپی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں جنہوں نے اس کی تقریض لکھی ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے اور وہ عورتوں سے کے ساتھ زنا کر کے اپنی وہ ضرورتیں پوری کر لیا کرتے تھے جو کہ اپنی بیوی سے کی جاتی ہیں، لیکن ان کی نظر میں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ بائبل میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ان سے زنا کر کے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے؟ ابھی آپ کو یہ دیتے ہیں حوالہ۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا احمدیو یہ دیکھ لو کہ یہ دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، وابیوں کے بزرگ ہیں۔ احمدیو مرزا غلام احمد کس کے بزرگ ہے؟ مرزا غلام احمد بھی کسی کے بزرگ ہے؟ کیا مرزا غلام احمد کی کسی نے بیعت کی ہے؟ اس بندے نے مرزا غلام احمد کی بیعت نہیں کی۔ مرزا غلام احمد کو سچا کون ثابت کرے گا؟ کہ طارق چوہان؟ یار میں اس سے بہتر تھا طارق چوہان سے رکھ لیتا اس بارے میں ڈیبیٹ، وہ مرزا صاحب کی کتاب تو چلو پڑھ کے بیچارہ جواب دے دیتا۔ یہ ہے مرزا صاحب کے ماننے والے، انہوں نے دلائل کے نور سے مخالفوں کے منہ بند کرنے تھے، اپنے نبی کی ایک بات سچی ثابت نہیں کر پا رہا بائبل سے یار، اور رحمت اللہ کرانوی کے حوالے پڑھ کے فائدہ، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا اگر میں یہ بھی بتا دوں، اگر میں میر صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت کیوں نہیں ڈالتے، میر صاحب جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ کر شراب پینے کی بات کرتا ہے اس پہ لعنت ڈالنی جائز ہے؟ ذرا اس کے اوپر بتا دیں، میں 1 منٹ آپ کو اپنا پورا دے رہا ہوں جی۔ اچھا میرے نا 3 منٹ لگا دیں اپنا افضل وڑائے صاحب، 1 منٹ تو انہوں نے مجھے دیا ہے، 2 منٹ میرے اپنے ہیں، 3 منٹ لگائیں میں کرتا ہوں بات۔ اچھا عرض یہ ہے کہ ان کو سنوکریں لگانے کا بڑا شوق ہے لیکن سوال کا جواب یہ کبھی نہیں دے سکتے۔ جب دیکھو جی دیکھا میں وہ ایک بچہ آیا ہے اس کو دیکھا میں نے کیسی سنوکر لگائی ہے اس کو، یہ ہمیں سنوکریں لگاتے ہیں، ہم تو سنوکریں لگانے کے استاد ہیں۔ اچھا جی جو عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر کرے گا بات تو پھر مانو گے نا کہ وہ گستاخ ہے۔ یہ ہیں ان کی سنوکریں اور ان کی چلاکیاں، یہ اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہیں جی۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر چونکہ اعتراض کیا ہوا ہے، میں وہ پرچی دکھا کر کہہ دوں گا دیکھا اب مان گئے نا یہ بات، بھئی ہم تو اس کو گستاخی سمجھتے نہیں ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام لکھیں یا یسوع لکھیں جو بھی لکھیں وہ الزامی طور پر لکھ رہے ہیں۔ یہ رحمت اللہ کرانوی صاحب آپ کے ہی فارمولے کے مطابق لکھ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام شراب نوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیا کرتے تھے۔ بڑا آپ کو لعنت ڈالنے کا شوق پڑا تھا، اب وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آپ نے وہ اسلحہ بھارتی وہ خفیہ اسلحہ نکالا تھا، تو لگاؤ ان پر۔ آپ کہتے ہیں میں لعنت بھیجوں گا اس پر، تو بھیجو لعنت پھر ان پر، وہ کبھی بھی نہیں آپ بھیجیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال کر ان کو صرف پرچیاں دکھا کر اور اپنی وہ جو نام نہاد تحقیق ہے وہ جو آپ نے وہ جہاں کی جا کے وہ جناب کسی لائبریری میں جا کر وہ دکھانا ہے۔ ورنہ اگر آپ واقعی سچ میں حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی جس نے یہ لکھا ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، وہ آپ لعنت بازی کا آپ کو شوق ہے، کوئی بات نہیں، آپ لعنت ڈال دیں جو مرضی کر دیں، لیکن کم از کم اپنا معیار تو ایک رکھیں کہ جو مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں یہاں رحمت اللہ کرانوی پر لگاتے ہوئے کیا ہوتا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری سے کسی نے پوچھا کہ جناب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ تو 9 سال کی بچی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی، تو ایک 9 سال کی بچی نے 40 مردوں کی طاقت کیسے برداشت کر لی جب ان کی شادی ہوئی؟ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کو جواب دیا کہ جب حضرت مریم اللہ کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو حضرت عائشہ 40 مردوں کی طاقت کیوں برداشت نہیں کر سکتی؟ اس میں ان کو کوئی گستاخی نظر نہیں آتی۔ یہ بلے بلے ہے جی، یہ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو کہا ہے تو اس میں ہمیں کیوں گستاخی نظر آئے گی؟ اور رحمت اللہ کرانوی صاحب لکھیں لہٰذا شراب نوشی کے تقاضا سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کر لیا کرتے تھے،
انہیں نکاح کرنے کی کیا حاجت تھی؟ یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے، وہ ان عورتوں سے جو ان کے ارد گرد رہتی تھی زنا کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اب ان کی غیرت نہیں جاگے گی؟ یہ سارے لوگ جو احمدی ہیں، غیر احمدی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ دیری ہیں، جو بھی ہیں، انسان تو ہے نا، تو آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ارد گرد کی عورتوں سے زنا کر لیا کرتے تھے، اس لیے جناب ان کو نکاح کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بھئی یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کو گستاخی نظر نہیں آتی؟ اس پر کبھی یہ کلام نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی فتویٰ اس پر لگائیں گے۔ جی کریں بات۔ جی بہت شکریہ جی، میرے اب 3 منٹ ہی لگا دیں کیونکہ میں نے جواب مانگا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میرا 1 منٹ کا جو میں ٹائم دیا تھا میرا 3 منٹ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ 2 منٹ ہے اور 1 منٹ آپ نے مجھے اپنا دیا۔ جی وہ دیا تھا جواب دینے کے لیے، جو کہ آپ نے 3 منٹ میں جواب دے دیا ہے نا، آپ کو جواب ہی دیا ہے اور کیا جی جی میں پھر آپ کو دے دوں گا۔ آئندہ سے یہ جب بھی ٹائم دیں گے وہ میں ٹائم ایڈ کروں گا۔ 3 منٹ لگا دیں جی، کوئی 3 منٹ نہیں جی ان کے لگنے۔ اچھا چلیں 2 منٹ لگا، 2 منٹ میں کھاتا میں آپ کو اپنا ٹائم 1 منٹ دوں گا۔ ہولڈ کر لیں، ہولڈ کر لیں، دونوں سائڈ ہولڈ کر لیں۔ میں اویس صاحب کو، اویس صاحب آگے ہیں، اویس صاحب پچھلی ٹرم میں، اویس صاحب تو بات سن ہی نہیں رہے، انہوں نے ابھی ہینڈ فری لگائی ہے۔ اویس صاحب پچھلی ٹرم میں، میں بات بتا دوں، پچھلی ٹرم نے سیکر صاحب نے اپنا 1 منٹ چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے آفر کر دیا تھا میر صاحب کو، تو وہ ادھر ٹرانسفر ہو گیا۔ 1 منٹ اور 2 منٹ ان کے اپنے تھے، 3 منٹ انہوں نے کہا لگا دیں، میں نے وہ 3 منٹ ان کے لگا دیے تھے، وہ انہوں نے ابھی کنزیوم کیے ہیں۔ اب سیکر صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے بھی 3 منٹ لگا دیں، اس کے اوپر ان کا ڈسپیوٹ ہے، اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر لیں جو آپ نے ٹائم کا۔ لیکن اس کے اوپر ان کو، ان کے اوپر سیکر بھائی کو 2 منٹ ہی ملنے چاہیے، سیکر بھائی کو 2 منٹ ہی ملنے چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا 1 منٹ دے دیا، 2 منٹ لگا دیں، حق ان کا 2 منٹ لگا دیں۔ اچھا جی بات اتنی ہے کہ یہاں پر ٹاپک تھا بائبل کے اوپر، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو جھوٹ بولا ٹاپک تھا، لیکن اس کو ٹاپک کو پھیلا کر حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے وہ بکواس بازی سٹارٹ کی گئی ہے۔ اگر حضرت عائشہ کے اوپر بکواس بازی سٹارٹ کی گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کا ماحول خراب ہو، تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو خشوع خضوع کے اندر نطفہ دیا تھا اور بیوی کا بتایا تھا، تو وہ ایک رنڈی کو نطفہ دیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس معاملے میں لیول جائے تو میں ثابت کر کے جاؤں گا کہ رنڈی کو، یہ دیکھیں تکلیف پہنچی، اپنی ماں کو رنڈی کہہ رہا ہے، پہنچی تکلیف، اس کو یہ میں برداشت نہیں پہنچی نا، میں برداشت نہیں پہنچی نا۔ فوت ہو گئے ہیں اور آپ کی قبر سری نگر کے محلہ خان یار میں یوز آصف کے نام سے موجود ہے۔ تو یہ باتیں تو اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ باتیں تو قرآن اور حدیث میں بیان نہیں ہوئی جو قادیانی بیان کرتے ہیں، اس لیے قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جو ایسا بندہ جس کا مذہب اسلام نہیں ہے لیکن وہ اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے، تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر۔ اور زندیق کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے اندر پتہ چلے کہ کوئی زندیق ہو گیا ہے تو اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اس کو فوری طور پہ گرفتار کرے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دے۔ دیکھیں زندیق کا جو حکم ہے یہ مرتد سے زیادہ سخت ہے۔ مرتد کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو گرفتار کرے اسلامی حکومت، اس کے بعد اس کو سمجھایا جائے گا، اگر سمجھانے سے سمجھ جائے اس کی توبہ قبول